अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ प्लस के साथ मैं हूं इसरार अहमद कसाना। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ के बारे में कि जो दुनिया में कम होती जा रही है, और वो है पानी। पानी आपको मालूम है कि एक अल्लाह ताला की नेमत है और ज़िंदगी के लिए एक अहम तरीन ज़रूरत है, और तरक्की के लिए भी अगर देखा जाए तो ये उसका जुज़्व ला यनफ़क है, क्योंकि हमने देखा है कि दुनिया में मुख्तलिफ दीगर नेचुरल रिसोर्सेज के बगैर भी मुख्तलिफ ममालिक ने तरक्की की है। इटली और जापान की मिसालें हमारे सामने हैं, लेकिन पानी के बगैर ना तो तरक्की हो सकती है, ना ही ज़िंदगी मुमकिन है। और जो एक बड़ा अफसोसनाक पहलू है वो ये है कि पानी दुनिया में कम होता जा रहा है। सुनते थे कि पानी की बुनियाद पर किसी ज़माने में जंगें हुआ करेंगी। अब वो वक्त ज़्यादा दूर नहीं है, और अल्लाह करे कि ये मामला जो है वो हल हो सके। पूरी दुनिया में ये एक चैलेंज है जिसको निमटना है, और जिसके साथ हमारे लिए भी मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। पाकिस्तान में भी पानी की मिकदार जो है वो कम हो रही है, ख़ासतौर पर इस तनाज़ुर में कि पाकिस्तान की आबादी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लिहाजा पानी की मिकदार और पर कैपिटा जो रिक्वायरमेंट है पानी की वो भी कम हो रही है। अब उसमें अगर देखा जाए तो सप्लाई और डिमांड का जो मसला है वो ज़ाहिर के सामने आता है। इस इंतहाई अहम इशू का आज हम तज्जिया करने की कोशिश करेंगे। आज हमने दावत दी है, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाएंगे साबिक चेयरमैन वापडा जनाब शमसुल मुल्क साहब। उनसे हम पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या समझते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं और उन्होंने सारी ज़िंदगी इन्हीं इशूज़ के ऊपर गुजारी है। आपकी कॉल्स भी लेंगे, आप हमें बताइएगा कि आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, खासतौर पर वो लोग कि जो इस टेक्निकल एस्पेक्ट को कुछ समझते हैं वो भी हमें ज़रूर कॉल करें और अपनी जो टेक्निकल ओपिनियन है उसे हमें नवाजें। और हमारे नंबर्स होंगे 922925 और दूसरा नंबर होगा 92204588, और हमारा ईमेल एड्रेस है newsplus@ptv.com.pk newsplus@ptv.com.pk। लेकिन ये सब कुछ होगा खबरों के बाद, और खबरों में मेरा साथ दे रही है नसरीन नागाई साहबा। ये जो हमारा स्मार्ट से महरूम अफराद का सिलसिला है, और खबरों में सबसे पहले देखते हैं कि पहली खबर कौन सी है और अहम तरीन खबर कौन सी है। वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ ने कहा है कि पाकिस्तान की पुरकशिश इक़्तिसादी पॉलिसियों की वजह से सरमायाकार पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। वो इस्लामाबाद में दुबई की एक कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सईद अहमद सईद से बातें कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारों को तमाम मुमकिन सहूलतें फराहम कर रही है ताकि वो पाकिस्तान के तरक्याती अमल में हिस्सा ले सकें और फ़ायदा उठा सकें। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारों को हुकूमत की साज़गार पॉलिसियों के तसलसल का यकीन दिलाया। बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा डेविड मिलीबैंड ने कहा है कि पाकिस्तान बरतानिया का अहम इत्तेहादी है, और उनके दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ हासिल होगा। इस्लामाबाद आमद के मौके पर साफ़ियों से बातें वो कर रहे थे। बरतानी वज़ीर ख़ारजा आज पाकिस्तान की क़यादत के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात, अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। मसले कश्मीर के बारे में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस आज से वाशिंगटन में शुरू हो रही है, जिसमें कश्मीर के तनाज़े के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कश्मीर सेंटर वाशिंगटन ने किया है। इराक में खुदकुश बम धमाकों और फायरिंग के वाक़यात में 50 अफराद हलाक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। दारुल हुकूमत बगदाद में एक फौजी चेक पोस्ट पर खुदकुश कार बम धमाके में 2 इराकी फौजियों समेत 20 अफराद हलाक और 57 जख्मी हुए। बगदाद में एक और बम धमाके में 30 अफराद हलाक और 130 जख्मी हुए। धमाका उस वक्त हुआ जब लोग जनूबी कोरिया की फुटबॉल टीम के खिलाफ इराक की टीम की जीत पर जश्न मना रहे थे। ईरान ने कहा है कि वो दबाव में आकर अपना एटमी प्रोग्राम खत्म नहीं करेगा। ये बात ईरान के सदर महमूद अहमदीनेजाद ने टेलीविजन पर एक इंटरव्यू में कही। उन्होंने कहा कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और हम कानून के दायरे में रहते हुए काम कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों से हमारा एटमी प्रोग्राम बंद नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा के इंस्पेक्टर ईरान के एटमी प्लांट के मुआयने के लिए आज तेहरान पहुंच रहे हैं। हैदराबाद के इलाके साइट में रात एक फैक्ट्री में ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर फटने से 5 कारकुन जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। खेल इराक और सऊदी अरब की टीमें एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंच गई हैं। कुआलालंपुर में खेले गए सेमीफाइनल में इराक ने जनूबी कोरिया को पेनल्टी किक्स पर 4-3 से हरा दिया। मुकर्ररा और इजाफी वक्त में मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर था। इराक की टीम पहली मरतबा एशिया कप के फाइनल में पहुंची है। 2020 वर्ल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी के सिलसिले में तीसरे मरहले के तरबियती कैंप के लिए 26 खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। तरबियती कैंप का तीसरा मरहला जून से शुरू होकर 6 अगस्त तक कराची में जारी रहेगा। तरबियती कैंप के इख्तिताम पर क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान किया जाएगा। और अब मौसम, आइंदा 12 घंटों के दौरान कश्मीर, पंजाब, सूबा सरहद के बालाई, बलूचिस्तान के शुमाली, मशरकी सिंध के बालाई इलाकों में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है।
ये थी अभी तक की ताज़ा तरीन खबरें, और खबरों के बाद अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। और आपको मालूम है कि जो हमारा सिलसिला है प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का, और वो है अल्लामा इकबाल का। आज अल्लामा इकबाल के चंद अशआर वो हैं इमामत के हवाले से कि इमामत और लीडरशिप क्या है। अल्लामा फरमाते हैं कि तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिबे असरार करे, है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे, मौत के आईने में तुझको दिखाकर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे, दे के एहसास ज़ियां तेरा लहू गरमा दे, फक्र की सान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, फितनाए मिल्लत बैज़ा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। ये अल्लामा इकबाल के अल्फाज, और खुद बखुद ये एक फूड फॉर थॉट दे रहे हैं। एक्सप्लेनेशन की इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह कि ज़ाहिर है अल्लामा इकबाल के अल्फाज हमारे लिए आज भी उसी तरह रेलेवेंट हैं जो किसी ज़माने में भी हुआ करते थे। लेकिन अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम आज मैंने आपको बताया था कि एक इंतहाई अहम इशू नाज़रीन, और वो है पानी का मसला। और मैंने जैसे पहले कहा ओपनिंग में कि पानी बहुत बड़ी नेमत है और साथ साथ उतनी ही बड़ी एक ज़रूरत भी है। उसके ज़िंदगी का तस्वुर पानी के बगैर नामुमकिन है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि मुख्तलिफ नेचुरल रिसोर्सेज ना भी हों कई ममालिक के पास, तो वो तरक्की करते रहते हैं और करते रहे हैं। हमारे पास इटली और जापान की मिसालें इस बारे में खासी प्रोमिनेंट हैं, लेकिन पानी के बगैर तरक्की जो है वो नामुमकिन है। और इसलिए जिस मुल्क में भी तरक्की करनी है उसके लिए पानी का होना बहुत ज़रूरी है। दुनिया भर में पानी की मिकदार, मैंने जैसे पहले कहा कि मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर कम हो रही है। उसमें बढ़ती हुई आबादी है, उसमें उसका गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल भी है। फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। वाटर स्टोरेज का एक मसला है, वो भी एक खासा सेंसिटिव इशू है। और जैसे मैंने पहले कहा कि लोग कहते हैं कि मुस्तकबिल में जंगें हुआ करेंगी पानी की बुनियाद पर, ये भी वक्त जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। इसमें ये मैं आपको बताऊँ कि वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है यूएन की तरफ से, और वो सिर्फ इसलिए कि एक अवेयरनेस क्रिएट की जाए लोगों में कि वो इस मामले को ज़रा अहमियत दें। और एक वाटर फोरम, वर्ल्ड वाटर फोरम जो है उसका भी इनेकाद होता है, और उसमें बैनुल-अक़वामी सतह पर पूरी दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक खासी तादाद में 160 के करीब ममालिक के लोग जो हैं वो शिरकत करते हैं, और इस मामले में वो अपना एक जो तज्ज़िया है वो पेश करते हैं। यूएन के मुताबिक दुनिया की 1/3 आबादी जो है वो कम पानी के इलाकों यानी वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रहती है। ये भी एक आप अंदाजा लगा रहे हैं कि इसकी क्या सूरत है। 2025 तक यानी 2025 में ये तादाद 2/3 हो जाएगी। अभी 1/3 लोग जो हैं वो वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज में रह रहे हैं, तो 2025 में ये 2/3 हो जाएगी। फिर एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दुनिया के आबादी के 5वां हिस्सा यानी 1.1 बिलियन लोग जो हैं वो उनको पानी साफ जो है वो नहीं मिल रहा, वो कंटामिनेटेड वाटर ले रहे हैं, और उस कंटामिनेशन की वजह से 60,000 के करीब लोग रोजाना, ये मैं रिपीट कर रहा हूँ, 60,000 के करीब लोग जो हैं वो इससे मुतासर हो रहे हैं। 6,000 उनमें से जो है वो उनकी डेथ हो रही है। 60,000 तो एक्यूट बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, 6,000 जो है रोजाना वो उनकी डेथ हो रही है, जो कि बहुत ही खतरनाक बात है। दुनिया के 2 अरब लोग जो है वो जमीन से निकलने वाले पानी पर इन्हिसार करते हैं, और इनका इन्हिसार जो है वो ज़ाहिर है कि क्योंकि दिन ब दिन पानी कम हो रहा है तो उसकी भी सिचुएशन एक्यूट होती जा रही है। इवन अमेरिका में भी ओवर एक्सट्रैक्शन की वजह से पानी का जो ग्राउंड वाटर का सिलसिला है वो भी खासा कम हो रहा है। ये एक ऐसा सिनेरियो है नाज़रीन जो कि बड़ा भयानक किस्म का डर लगता है इसको सोच के, सुन के। तो इसका क्या हल है, हमारे लिए इसमें क्या चैलेंजेस हैं, हम इसको कैसे हल करें, ये इसका आज हम तज्जिया करना चाहते हैं। और इसके तज्जिए के लिए हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं साबिक चेयरमैन ऑफ द जनाब शमसुल मुल्क साहब। शमसुल मुल्क साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप? खैरियत से हैं? नाइस टू सी यू अगेन। शमसुल मुल्क साहब, एक चीज़ मैं अभी थोड़ा सा बता रहा था, एक ओवरव्यू देने की कोशिश कर रहा था, डराने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन डराने वाली बात भी है इसमें, डरने वाली बात भी है कि अब ये जो सूरत हाल है कि वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज बढ़ते जा रहे हैं, वाटर की कमी होती जा रही है, वाटर जो है एक ऐसी कमोडिटी बनती जा रही है जो कि बड़ी जिसकी स्केर्सिटी हम देख रहे हैं कि होगी। इज वाटर द नेक्स्ट ऑयल, कह सकते हैं हम इसको? मेरे ख्याल में इट इज मोर देन दैट, क्योंकि ऑयल इज नॉट लाइफ, वाटर इज।
اور آپ میرے خیال میں قرآن میں بھی اس کا ذکر جو ہے زندگی شروع ہوئی پانی سے، اور پانی جو ہے یہ زندگی ہے، اور اس کے جو مسائل آئیں گے خدا نخواستہ کمی کے، وہ بڑے آپ نے تو جو اعداد و شمار دیے ہیں وہ بالکل صحیح ہیں، اور اس سے پتہ بھی چلتا ہے کہ کافی مشکلات انسانیت کو اس آئیں گی اگر ہم اس کو مناسب طریقے سے ہینڈل نہ کر سکے۔ میں ایک بات کہتا ہوں ہمیشہ کہ یہ 21ویں صدی جو ہے یہ علم کی صدی ہے، اور میں ویژنری تو نہیں ہوں، اتنا علم اللہ نے مجھے نہیں دیا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سم ٹائمز پرہیپس بائی دا مڈل آف دا سینچری علم جو ہے اس کی وجہ سے دنیا میں بہت سے ریسورسز کے نام البدل مل جائیں گے۔ نالج ول override and supersede most of the physical resources on the earth. یعنی تیل کی ضرورت اس کی ریپلیسمنٹ آ جائے گی، آپ کے جو منرلز ہیں اس کی آ جائے گی، دو چیزوں کی نہیں آ سکے گی، فریش ایئر اینڈ فریش واٹر۔ I see no way in which these two could be artificially replicated. This is the issue and this is the point which we have to understand. اور ایکچولی ہم تو کہتے آئے ہیں پچھلے بہت سالوں سے کہ جو کچھ آج سینیورو بن رہی ہے، مجھے بعض اوقات لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جو آپ شمس الملک صاحب ہیں، جی ہاں میں نے یہ آپ کے انٹرویو پرانے 12 سال پہلے سن رہا تھا، جو کچھ آپ نے کہا تھا وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو میں ان کو یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے اس میں ایک ضرور کہا ہوگا کہ I hope I improved wrong. I hope and wish that I improved wrong, لیکن this is what I see. اور what I see was میں نے کوئی خواب نہیں دیکھا تھا، یہ وابڈا کے بہت کمپیٹنٹ اسٹڈیز تھے جس میں سے ہم دیکھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کا احتمال ہے اگر ہم صحیح راستے پر نہ چلے۔ تو یہ مسائل ہیں، لیکن میرے خیال میں اللہ نے زندگی انسان کے لیے عقل بھی دی ہے اور ہمت بھی دی ہے، اور اگر وہ سمجھ جائے اور وہ اس کو مناسب طریقے سے ہینڈل کرے تو ہمارے پاس اس وقت جو ٹوٹل اویلیبل واٹر ہے 140 ملین ایکڑ فیٹ کے قریب مختلف قسم کے ہیں، آپ کہیں کہ 142 بھی ہے، 143 بھی کوٹ ہوتا ہے، 145 بھی کوٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں 142 اور 143 کی بات ہے۔ اس میں سے کتنا ہم یوٹیلائز کر پاتے ہیں اور کتنا ویسٹ ہوتا ہے؟ تقریباً جو ریور سے ہماری ڈائیورشن ہوتی ہے وہ تقریباً آن این ایوریج 104 کے قریب ہے، لیکن میرے خیال میں یہ بھی ایک غلط فہمی ہے جس کا میں بتانا چاہتا ہوں یہاں پر کہ یہ جو پانی سمندر میں جاتا ہے یہ ضائع ہوتا ہے، پورا پانی ضائع نہیں ہوتا، کچھ پانی کی ہمیں ضرورت ہے کیونکہ کوٹری سے نیچے فریش واٹر کی ریکوائرمنٹس ہیں، اور پاکستان میں میری ذہن میں پاکستان کی ترقی جو ہے وہ وہی ترقی ہوگی جو پاکستان کے ہر آدمی کو، خواہ وہ کوٹری سے اپ سٹریم ہے یا ڈاؤن سٹریم ہے، اس کے چہرے پر اس ترقی کے نشان ملتے رہیں تو ہم کہیں گے یہ پاکستان کی ترقی ہے۔ حقیقی ترقی پھر تبھی ہوگا۔ ہاں تبھی ہوگی، ہاں یہ تو نہیں ہے نا کہ جی میں ترقی کر جاؤں اور خدا نخواستہ آپ ترقی نہ کر جائیں تو میں اب بھی پاکستانی ہے میں بھی پاکستانی ہوں، تو صحیح بات نہیں ہے نا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوٹری کے نیچے جو ہماری ریکوائرمنٹس ہیں وہ تقریباً بنتی ہیں 5000 کیوسک راؤنڈ اے ایئر، اور کوئی 5 ملین ایکڑ فیٹ فلیٹ سیزن میں، تو کوئی 8 ملین کے قریب بنتی ہے، تو وہ ہمیں دینی پڑے گی، اور دین پڑے گی والی بات نہیں ہے، یہ ہماری قومی ضرورت ہے وہاں پر ہمارے لوگوں کے لیے۔ اور یہ ریور سسٹم جو ہے نا، اللہ نے جو سسٹم بنا دیا ہے اس کی سسٹمنس کے لیے بھی کچھ پانی کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہمیں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا نعمت ہے، اور ہم اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے اور نہ خراب کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری جو پر کیپٹا اویلیبلٹی ہے وہ بھی خاصی کم ہو رہی ہے، اور بلکہ گری ہے خاصی، اور آلموسٹ 80% اس میں وہ ڈکریز آیا ہے پچھلے 55 سالوں میں۔ 5300 کیوبک میٹرز پر پرسن تھی 1951 میں، جو کم ہو کر اب 1105 کیوبک میٹرز پہ 2006 میں آ گئی ہے۔ تو پر کیپٹا اویلیبلٹی بھی ہماری جو ہے وہ تو بہت ڈریسٹکلی نیچے آئی ہے۔ بالکل، تو یہ بھی تو ایک خطرناک، میں تو سمجھتا ہوں کہ انتہائی خطرناک ایک حقیقت ہے کہ جس کا ہمیں شاید اتنا ادراک نہیں ہے۔ خطرناک اس لیے ہے کہ جو علماء ہیں اس معاملے میں وہ یہ سمجھتے ہیں
کہ جب آپ 1700 سے نیچے آ جاتے ہیں تو آپ واٹر سٹریس میں آ جاتے ہیں، اور 1000 سے نیچے آ جاتے ہیں تو واٹر سکیئرس میں آ جاتے ہیں. تو اگر ہم واٹر سکیئرس میں چلے جائیں تو پھر جو ہی زیادہ بڑھتا رہے گا قصہ، زیادہ کمی آتی رہے گی. وہ صرف ہیومن نیڈس کے لیے اس کا اثر نہیں ہوگا، وہ پوری اکنامک ایکٹیویٹی کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، اور وہ اکنامک ایکٹیویٹی اور گروتھ جو ہوتی ہے اس ملک کی وہ بڑی کنسٹرینڈ ہو جاتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ 1000 سے نیچے تو وی آر آلموسٹ دیر. تو نہ 1000 سے تو نیچے جا رہا ہے اور جائے گا. 1000 سے تو نیچے جا رہا ہے، جائے گا بھی، اور یہ میرے خیال میں کوئی 900 بھی پہنچ جائے گا، پھر 800 پہنچ جائے گا، پھر 1000 پہنچ جائے گا. قرآن شریف میں اس دن میں پڑھ رہا تھا وہ آیات جو اللہ نے پانی کے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ پری ڈٹرمنٹ میجر. دس اسٹرک می کہ مجھے کہتا ہے اللہ کہ دیکھو میں نے تمہیں یہ چیزیں دی ہیں، لیکن پری ڈٹرمنٹ میجرز کا مطلب ہے اپنے آپ کو اس کے ودن لمٹ رکھو تو تم ٹھیک ہو گئے. اور تم اگر لمٹ سے اپنے وہ چھاتر سے زیادہ پاؤں پہ لاؤ گے تو پھر تو آپ کے لیے مسائل ہوں گے. مسائل ہوں گے نا. یہ تو ایک یونیورسل پرنسپل بھی ساتھ ہی ہر جگہ پہ اگر اپلائی ہو سکے تو وہ بھی ہے. لیکن شمس الملک صاحب، ہمارا ایک فارمیٹ ہے کہ لوگ بھی ہمیں کالز کرتے ہیں، لائیو کالز ہمیں لوگ کر سکتے ہیں جو بھی چاہیں. اور ناظرین آپ ہمیں اس انتہائی ہم ایشو کے اوپر کالز کیجیے گا. ہمارے نمبر ہے 922925 اور دوسرا نمبر ہے 922045. لیٹس ٹیک دا فرسٹ کالر. السلام علیکم جی. ہیلو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا آپ کو بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ جاوید بول رہے ہیں. میں جی کیلیفورنیا لاس اینجلس سے جی. جاوید صاحب کیلیفورنیا سے بتائیے گا جی. میں بس یہ کل میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو آپ بول رہے تھے کہ یہ پروگرام میں تھوڑی چینجز ہو رہی ہے، تو میں تو یہ سب کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام دا موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ دا بیسٹ پروگرام آن TTV. I would say they can change any of the program, not yours one, you know. Thank you very much, Javed sir. All the people from Pakistan, that people who love Pakistan, they always want to see you and your this thing. They can remove any of the program, but not yours. Javed sir, آپ کی محبت ہے. Thank you very much. اور انشاءاللہ اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز اچھی برآمد ہوگی، آپ دیکھیے گا انشاءاللہ. اور آپ کا کوئی کوشچن ہے تو بتائیے. پروگرام اس کے ٹائمنگ بھی اچھے ہیں. آپ کو تو خیر بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے لیے تو آئیڈیل ٹائم بن جاتا ہے. بالکل جو ہمارے تو 9 بجے ہیں، آپ کے تو جو ہے نا آپ کا پروگرام ہمارا ہوتا ہے. چلیں جاوید صاحب، آپ کا کوئی کوشچن ہے تو ضرور کر لیجیے. میں ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے نا میں کہتا ہوں کہ اتنی جو ہے نا دن دنیا رات چگنی جو ہے ترقی دے آپ کو. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. یہ جو ہے نا بس آپ کے تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جاوید صاحب آپ کا اور آپ کی محبت کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ محبت ڈالی ہے اور ہم تو اس قابل نہیں ہیں. بہت شکریہ. ایک اور کالر سے بات کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور ان سے پوچھنے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ امان بات کر رہا ہوں، میرا پرسن ڈسٹرکٹ مشرف روز سے. جی امان صاحب فرمائیے گا. جی کیا حال ہے؟ الحمدللہ. جی آپ فرمائیے گا. پہلے تو یہ کل آپ کا وہ سنا کہ پروگرام بند کر رہے ہیں، اس پر ہمیں بڑا صدمہ ہے، دکھ ہے. اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا. مہربانی ریسٹور رکھیں. آپ دعا کیجیے گا. پیوستر ہے شجر سے امیدیں باہر رکھ، انشاءاللہ بہتری ہوگی. آپ بتائیے گا کچھ. ہمیں دکھ ہو رہا ہے، اس پروگرام سے کافی امیدیں واپس. انشاءاللہ آپ کے امیدوں آنریبل گیسٹ سے کالا باغ ڈیم کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سندھ میں سے کافی نیگیٹو دیکھا جا رہا ہے. اس کی کیا اہمیت ہے سندھ کے لیے؟ یہی سوچا جا رہا ہے، عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی تاثر ہے کہ سندھ کا پانی بند ہو جائے گا اگر کالا باغ ڈیم بن گیا. اس پر کافی دفعہ سندھ میں اسٹرائک بھی ہو چکی ہیں. اس حوالہ سے آنریبل گیسٹ کی ویوز دینا چاہوں. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. شمس الملک صاحب کے ویوز اس میں خاصے نون ہیں، ان سے تفصیل سے بھی بات بھی کرتے ہیں. ایک چیز میں دوبارہ بتا دوں ناظرین کہ پروگرام جو ہے میں کل آپ سے یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن بہت جلد انشاءاللہ ود ان اے ویک اور سو ایک نئی لک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا اور نئے پروگرامز شامل کیے جا رہے ہیں. نئے پروگرامز کا فارمیٹ بڑا ڈفرینٹ اور بڑا اچھا ہوگا. مجھے یقین ہے آپ کو پسند آئے گا. میں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پروگرام بھی صبح کے پروگرامز میں سے اب نہیں ہوگا. صبح ہم ایک نیا پروگرام شروع کر رہے ہیں. تفصیل کے ساتھ اس کی جو ہے وہ میں آپ کو کسی دن مزید بتاؤں گا. لیکن آپ کی محبت ہے کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں. لیکن انشاءاللہ آپ سے پوری تفصیل کے ساتھ پورا جو فارمیٹ ہے وہ میں انشاءاللہ
جانے سے پہلے آپ کو بتا کے جاؤں گا کہ کیا فارمیٹ ہوگا پورے ہماری پروگرامنگ کا, کون کون سے نئے پروگرامز آ رہے ہیں, لہٰذا پلیز اسٹے ٹیونڈ, انشاءاللہ آپ کے ساتھ تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی. کالا باغ ڈیم کی بات تو کرنی ہے جی ابھی تھوڑی دیر تک, لیکن کریں گے. شمس صاحب ایک چیز جو ہے جو ہماری گلوبل وارمنگ جس کو کہتے ہیں وہ بھی ایک ہو رہی ہے, انوائرمنٹل چینجز جو آ رہی ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمالین گلیشیئر جو ہمارے ریور انڈس کا 80% جو فیڈ کرتا ہے وہ اس کی جو وہ ریسیڈ کر رہا ہے ایٹ اے ریٹ آف 30 to 50 میٹرز اینولی. ٹھیک ہے جی, اور یہ دیکھیے گا کہ کتنا شدید قسم کا ایک سینیریو بن رہا ہے, اینڈ کوڈ بی ایگزاسٹڈ ان 50 ایئرس. اگر یہ 50 ایئرز میں ہمالین گلیشیئرز ختم ہو جاتے ہیں اور ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں تو کیا سینیریو ہمارے لیے بنے گا. گلوبل وارمنگ پلس ہمارے جو انوائرمنٹل چینجز یہاں پہ ہو رہی ہیں, اس کا ایک تو یہ ہوگا کہ فار دا ٹائم بینگ تمہاری ایک پلینٹی آف واٹر جو پگھلنے سے ظاہر ہے کہ آئے گا, وہ بھی فلڈز کی صورت میں ہمیں ملتا ہے اور اس کو بھی ہم یوٹیلائز نہیں کر پاتے ہیں. لیکن ایونچولی جس طرح ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ اسکیرسٹی جو ہے دیٹ از دی سینیریو, از دیٹ رائٹ؟ میں اب یہ کروں گا, میرے خیال میں انسان خودکشی نہیں کرے گا. وہ جب سمجھ جائے گا کہ اب یہ خودکشی کی طرف میں جا رہا ہوں, انسانیت کی بات میں کر رہا ہوں گلوبلی, کہ یہ جو کچھ میں کرتا آیا ہوں. قرآن میں حضرت یہ سورہ رحمان میں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. میں اس کے معنی ذرا کچھ اور لیتا ہوں, بیکاز میں اس کو کوریلیٹ کر لیتا ہوں انوائرمنٹ کے ساتھ. میں آسمان کا ذکر وہ بغیر ستونوں کی چھت کی نہیں کرتا, میں پورے انوائرمنٹ کا جو اس کے ارد گرد اوزون لیئر ہے اور جو اس طریقے سے زمین کو اللہ نے اسٹیبل بنائی ہوئی ہے, تو میں اسی کا میرے ذہن میں آ جاتا ہے. اور اس میں پھر اس کے بعد مجھے آیات کے پورے معنی سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ میزان رکھو, بیلنس رکھو, بیلنس. اور جب بیلنس رکھو گے تو پھر, اور بیلنس سے آخر میں تو یہ بڑا مینڈیٹری ہے, وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ, never fall short of that balance. Beautiful. This is something. اور میں ایک انوائرمنٹل کانفرنس میں نے کہا تھا کہ آپ تو پچھلے 100 سال سے کہہ رہے ہیں, 50 سال سے کہہ رہے ہیں, ہمیں تو 1400 سال پہلے اللہ نے یہ وارننگ دی تھی کہ تم بیلنس نہیں کرو گے تو پھر تمہیں مشکلات آئیں گی. تو لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ انسان جب پہنچ جائے گا اس اسٹیج کے اوپر تو وہ کچھ سمجھ جائے گا. انوائرمنٹ کے معاملے میں کافی حد تک انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی کافی حد تک کام ہو رہا ہے, اور میرے خیال میں دنیا اب اس نتیجے کو پہنچ رہی ہے کہ ہم جس طریقے سے چل رہے ہیں, فار ایگزامپل ون آف دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ از دس پاپولیشن کنٹرول. ہم بات نہیں کرتے, ہم نہیں کرتے بات. دیکھیں اللہ نے تو ہمیں ریسورسز دیے ہیں, لیکن اللہ نے پاکستان کو 30 کروڑ پاپولیشن کے لیے پانی نہیں دیا. ٹھیک ہے, 10 کروڑ 15 کروڑ 16 کروڑ تک چلتا رہے گا, ممکن ہے 20 تک بھی چلے. لیکن یہ تو نہیں ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ میں تمہارا ٹیکر لیا ہوا ہے کہ جو کچھ تم کرو میں ذمہ وار ہوں. نہیں, اللہ نے یہ ذمہ وار. وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ. ڈونٹ گو بیانڈ اٹ. اس میں بھی بیلنس کی ضرورت ہے. بالکل بالکل. میں کل رات ہی پڑھ رہا تھا, میں تو نہیں پڑھا تھا, میری بیوی پڑھ رہی تھی, اس نے مجھے کہا کہ دیکھو سنو, یعنی ایکسپینڈیچر میں بھی یہ کہتا ہے کہ درمیانا راستہ اختیار کرو, درمیانا راستہ اختیار کرو, نہ مائیور ہو نہ اسپینڈ تھرفٹ ہو. بالکل بالکل, ہر جگہ پر یہ بیلنس ہے, اور یہ بیلنس جو ہے یہ اللہ نے پرووائڈ کیا ہوا ہے. میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے گلیشیئرس کا, یہ ہے بڑا سیریس مسئلہ ہے, اور یہ ہمارے لیے تو بہت کرٹیکل اس لیے ہے کہ جو پروجیکشنز ہیں اصل میں ابھی تک تو یہ تو پتہ ایگزیکٹلی نہیں لگایا جا سکتا کہ کیا ہوگا, لیکن جو ڈر ہے وہ ڈر یہ ہے کہ جو ویسٹرن ہمالائز ہیں ان کے اوپر یہ وارمنگ کا اثر زیادہ ہوگا بنسبت ایسٹرن ہمالائز کے. تو ہم تو ویسٹرن ہمالائز میں آتے ہیں, ہم تو اسی میں آتے ہیں. ٹھیک ہے, ول بی دا ہارڈسٹ اسٹیٹ. انڈیا کی بھی جو میجر ریورز ہیں, گینجز وغیرہ, یہ بھی ویسٹرن میں ہی آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو
ہمیں مشکلات زیادہ ہوں گی. آپ نے انڈیا کا ذکر کیا, جسٹ آف دا کف, انڈیا کو بھی اسی طرح کے چیلنجز درپیش ہوں گے جس طرح ہمارے, ان کی تو آبادی بھی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. انڈیا از فیسڈ ود دا سیم پرابلم. ایکچولی ہمیں تو یہ جو ہمالائز کے جو کیچمنٹ کے وہ ہے جو علاقے ہیں جس میں ہم آتے ہیں, ہندوستان آتا ہے, بنگال آتا ہے, نیپال آتا ہے, بھوٹان آتا ہے, یہ سب ایک ہی بوٹ میں ہے. بہت ساؤتھ ایشیا ہے. یہ ہے کہ ہم ذرا چونکہ ویسٹرن موسٹ میں ہیں تو اس لیے انکلوڈنگ افغانستان بھی ہمارے ساتھ ہی ہے. تو وی آر آل ان دا سیم بوٹ. اور اس لیے اور وی ناٹ اونلی وی, آئی تھنک جنرلی دنیا میں جو ہیومینٹی ہے وہ ایک بہت بڑے چیلنج کے ساتھ اس کے سامنے ہے. چیلنج ہے, بہت زبردست چیلنج ہے. اور آئی تھنک they will wake up to the call, they will do something. What they will do is they will try to really وہ کریں گے کیا, وہ اپنے آپ کو ڈسپلن کر لیں گے. وہ عادتیں اور وہ چیزیں جو ہم کرتے آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہے یہ زیادہ وہ خطرناک ہو گیا ہے. لیکن اسی ورسٹ کیس سینیریو کا جو امپیکٹ ہے وہ شمس محمد صاحب میرا خیال ہے کہ ایگریکلچر ہماری پہ زیادہ پڑے گا, کیونکہ 90 to 95% واٹر جو ہے وہ کنزیوم ہوتی ہے ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں. اور ایگریکلچر سیکٹر جو ہمارا ورک فورس کا بھی آلموسٹ میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً 46% آف ورک فورس از امپلائڈ بائی دی ایگریکلچر سیکٹر, 25% GDP کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. تو اگر یہ ایگریکلچر سیکٹر ہمارا ہٹ ہوتا ہے تو ہماری اکانومی تو بیس ہی اس پہ کرتی ہے. اکانومی بیس اسی کے اوپر کرتی ہے. دوسری بات یہ کہ غربت کا جو حصہ ہے, کیونکہ جو ایگریکلچر میں لوگ ہیں زیادہ تر وہ تو موسٹ یعنی جو پور سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے وہی اس میں انوالو ہے موسٹ آف دم. تو ان کے لیے بڑی مشکل ہے, ان کے لیے بڑی مشکلات آ سکتی ہیں ڈیفینیٹلی, انڈاؤٹیڈلی. اور ٹھیک ناظرین, یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریکنگ نیوز اور بڑی گڈ نیوز ایکچولی. پاکستان نے کروز میزائل بابر ہدف 7 کا کامیاب تجربہ کیا ہے. میزائل 700 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. ونس اگین گڈ نیوز فار یو اینڈ اے بریکنگ نیوز. پاکستان نے کروز میزائل بابر ہدف 7 کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور یہ میزائل جو ہے یہ 700 کلومیٹر تک اپنے ہدف کو نشانہ بنا سکتا ہے. اینڈ فار دوز ہو ڈونٹ انڈرسٹینڈ اردو, پاکستان ہیز سکسیسفلی ٹیسٹ فائرڈ cruise missile Babur 7 Hataf 7 which has a range of 700 kilometers. So it's good news. اور نیوز پریس کے توسط سے اور ہمارے نیوز ڈپارٹمنٹ کے توسط سے آپ کو ہم بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے کروز میزائل بابر ہدف 7 کا کامیاب تجربہ کیا ہے اور ہم اپنی پوری قوم کو اس پر مبارکباد دیتے ہیں. پاکستان کی آرم فورسز کو مبارکباد دیتے ہیں اور پاکستان کے سائنسدانوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک زبردست اور کامیابی حاصل کی ہے ہماری قوم کے لیے. اور آپ سب کو مبارک, ہیٹس آف ٹو یو. شمس صاحب, یہ ذرا سلسلہ چلتا رہتا ہے, ہمارے پاس ذرا اچھی خبریں کم آتی ہیں, اس لیے جب اچھی خبر آتی ہے ہم اس کو پھر زیادہ پروپیگیٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ذرا وہ ایلیویٹ کیا جا سکے. اچھا, ایک اور چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جو ہماری واٹر کرائسس کا جو سلسلہ ہے, 4 ملین لوگ جس طرح آپ نے بتایا کہ ہماری جو پاپولیشن ہے اس میں ایڈ ہو رہے ہیں ایوری سنگل ایئر. اور اس کا یہ بھی ہو رہا ہے کہ آر وی اوور پمپنگ دی ایکویفرز. ہمارا جو ایکویفر ہے اس کو بھی ہم جو پانی ہے نیچے اس کو بھی ہم زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اس میں پھر بات آ جائے گی بیلنس کی, اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر الامور اوسطھا, کہ بہترین عمل اور بہترین معاملات ہیں جو کہ آپ درمیان میں رہ کے چلتے ہیں. تو اس میں پھر وہی بات آ رہی ہے کہ ہم اوور پمپ بھی کر رہے ہیں. پہلے ہم نے اوور پمپ کرنا شروع کر دیا ہے اور یہ بہت ہی خطرناک ایک ایلیمنٹ ہے. دیکھیں, پاکستان کو اللہ نے واٹر ریسورسز میں 2 بڑے میجر ریسورسز دی ہیں, نعمتیں دی ہیں. میں اس کو نعمت کہتا ہوں. ایک انڈس ریور سسٹم, اور انڈس ریور سسٹم کوئی معمولی ریور سسٹم نہیں ہے. اٹ ڈرینز دا 5th لارجسٹ کیچمنٹ ان دا ورلڈ. اچھا, ماشاء اللہ. ہاں, سو یہ ایک معمولی چیز نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ اللہ نے پاکستان کو انڈس ایکویفر بھی دیا ہے. انڈس ایکویفر ایکچولی وہ پانی ہے جو انڈس پلینز تو تقریباً 80,000 اسکوائر مائلز کے اوپر پیدا ہوا ہے, اور اس کے نیچے ایک پانی کا ایک بہت بڑی باڈی ہے جو نیچے ہے.
جس کو ہم انڈس ایکویفر کہتے ہیں. اور وہ انڈس ایکویفر میں جو مسائل ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کی کوالٹی کا، اور وہ یہ ہے کہ نارتھ میں تو وہ ٹھیک ٹھاک ہے، جیسے پنجاب تک جب آتے ہیں تو یوں ہی آپ سدرن پنجاب کی طرف چلتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ سالٹش آ جاتا ہے. اچھا، اور اگر میں آپ کو کہوں کہ وین یو گو فردر ڈاؤن اور آپ تقریباً جادو کے علاقے میں جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں تو وہ پانی جو ہے اس کی سیلینٹی جو ہے اٹ از ٹوائس دی سیلینٹی آف سی واٹر. اچھا، یس، 70,000 ppm کے قریب آتا ہے. سی واٹر تقریباً 30-35 کے قریب ہوتا ہے اور یہ 70. تو یہ مسئلہ ہے. اس لیے اس کا استعمال جو ہے وہ بڑے احتیاط سے اور بڑے مناسب طریقے سے کرنا چاہیے. کیونکہ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اوور پمپ کرتے ہیں نارملی آپ کا انٹینشن یہ ہوگا کہ جہاں پانی ٹھیک ہے استعمال ہو سکتا ہے تو اس کو آپ پمپ کریں گے. جو ہی آپ پمپ کریں گے یو آر کریٹنگ اے نیگیٹو گریڈینٹ اور کھارا پانی ادھر آ کر اس جگہ کو فل اپ کرنا شروع کر لیتا ہے. اچھا، سو ہمارے متعلق ایسٹیمیٹس یہ ہیں کہ تقریباً کوئی 45-50 ملین ایکڑ فیٹ کی ہماری سسٹینیبل ایبسٹریکشن ہو سکتی ہے، اور میرا خیال میں تقریباً اتنا ہی ہم آلریڈی کر رہے ہیں. اچھا، اچھا، اب دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے اس کو پراپر طریقے سے مینیج نہیں کیا، ایکچولی ان دا کیس آف بوتھ سرفیس واٹر جس کو ہم ریور واٹر کہیں گے انڈس ریور سسٹم ایز ویل ایز دا انڈس ایکویفر، یہاں پہ جو موسٹ اسینشیل ہماری انیشیٹو ہے نیشنل لیول کے اوپر وہ ہے مینیجنگ دا ٹو ریسورسز. اچھا، اینڈ دا کوالٹی مینجمنٹ اسپیشلی ان بوتھ کیسز. کوالٹی مینجمنٹ یہ ہمارا خاصا مسئلہ ہے، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس کو بہت مناسب طریقے سے کنٹرول کرنا پڑے گا. ادروائز یہ تو ایسا ہے نا کہ آپ کا ایک ریسورس ہے اور وہ ریسورس ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتا جاتا ہے اور آپ کچھ کرتے نہیں ہیں تو ایک دن آپ کے پاس نہیں ہوگا. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا، اب یہ تو ایک بڑا ڈینجرس قسم کا سینیریو بنتا ہے. اب اس میں ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں نیشنل لیول پہ؟ ڈو وی ہیو اینی نیشنل واٹر پالیسی کہ جس کے تحت ہم کنزرو کریں اس کو، جو کنزیوم بھی کر رہے ہیں تو وہ بھی اتنے، جیسے آپ نے فرمایا کہ بڑا اچھا قرآن کی مثال دی آپ نے کہ اس میں بھی ہم بیلنس رکھیں، میزان کو قائم رکھیں اور اس کے مطابق ہم چلیں. اس طرح کی ڈو یو ہیو اینی پالیسی؟ Policy I'm told is being considered at the cabinet level. کوئی ڈرافٹ گیا ہوا ہے. Actually I worked on that policy document myself and I hope that it is accepted and it is approved. اور اس میں جو بات کہی ہے چونکہ ہم اس طرف نکلیں میں ایک ضرور بات، ایک جواب جو میرا ہمارے دوست اور بھائی نے جو سندھ سے کی تھی وہ ایک ضرور بات کرنا چاہوں گا. وہ میرا خیال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ درمیان میں ہم اور راستوں پر چلے جائیں اور وہ رہ جائے. تو اس میں ہمیں جو بات اب کرنی پڑے گی وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کوالٹی مینجمنٹ، دوسرا ہے ڈیمانڈ مینجمنٹ. ڈیمانڈ مینجمنٹ آلسو یس، ڈیمانڈ مینجمنٹ یو ہیو ٹو دیکھیے، یو ہیو ٹو مینیج یور ڈیمانڈ. کہ جہاں پر آپ کا ڈیمانڈ جو ہے وہ اپروپریٹ نہیں ہے، ایکسیسو ہے. سو دی ڈیمانڈ شوڈ بی آلسو ریزنیبل. نہیں، ایکسیسو ہے، ویسٹفل ہے. ویسٹ اللہ کسی حالت میں اللہ ایکسیپٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. دنیا کی ریسورسز جو ہیں اس کو ویسٹ کرنا یہ کفران نعمت کو میں سمجھتا ہوں، یہ کفران نعمت ہے. تو ویسٹفلنس از نتھنگ. اور وہ جو ہے وہ آپ کے ریسورسز کو بغیر کسی مطلب کے، بغیر کسی فائدے کے وہ ضائع کرتا رہتا ہے. تو وہ تو از ناٹ سم تھنگ وچ شوڈ بی. آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. کالا باغ ڈیم پہ ابھی میں بات کرنی ہے اور یہ چونکہ ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ اب ہم کریں کیا، ہمارے لیے آپشنز کیا ہیں ایز اے نیشن، ایز این انڈیویجول، ہمارے لیے کیا مسائل کیا ہیں، اس کا بھی ہم تجزیہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کالر کا بھی سلسلہ جاری ہے. دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ کالر کون ہے اور کیا کہنا چاہتے ہیں. بڑے بےتاب لوگ ہیں اور ہمارے ساتھ موجود رہتے ہیں. السلام علیکم جی.
अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अली तबस्सुम खान कैलिफोर्निया से बात कर रहा हूँ किसाना साहब। अली तबस्सुम साहब फरमाइएगा जी, कैलिफोर्निया किस जगह से? मैं कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को जी, सैन फ्रांसिस्को से फरमाइएगा जी। और बस एक तो है कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम उसके लिए इंतजार करते रहते हैं। बड़ी मेहरबानी जी, बहुत। और आप इसी तरीके से इसको जारी रखिए। दूसरा, शम्स साहब जो नहीं है उनको मैं जानता हूँ बड़े अरसे से, इन्होंने बड़े मुश्किल हालात में वापडा की चेयरमैनशिप की है और उनके लिए मैं उनको बहुत जो नहीं है दिल से उनका एहतराम करता हूँ। उनसे मेरे 2-3 सवाल हैं, अगर थोड़ा वक्त हो। छोटे छोटे फ्रेम कीजिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स बता दीजिएगा। बिल्कुल जी। एक तो ये है कि वाटर जो क्वांटिटी है वो दुनिया में कांस्टेंट है, या तो वो पोल्स पे है या समुद्र में है या वैसे, तो वो ज्यादातर जो है वाटर वेस्टेज हमारा उसकी मिसमैनेजमेंट की वजह से भी हो सकती है। और उसके अलावा जो है हमारे पास जो डैम्स हैं उसके अलावा और कोई स्टोरेज का तरीका है जो हम उसको स्टोर कर सकते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि पाकिस्तान ने वाटर कंजर्वेशन के कोई एफर्ट्स में, कोई ऐसी ट्रीटीज में या ऐसे कोई माहदों में इंटरनेशनली कोई एफर्ट किया है या उसमें कोई शामिल है कि कोई ऐसा प्रपोजल है जो शम्स साहब को मालूम हो। नंबर 3, तीसरा ये है कि हमारे फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैं उसमें पाकिस्तान में सारा सीवरेज और गंदा पानी जो है वो मिक्स हो रहा है, उसके लिए कोई ज्यादा एफर्ट नहीं हुआ, उसके लिए क्या किया जाए? थैंक यू वेरी मच अली तबस्सुम साहब, बहुत शुक्रिया। तबस्सुम साहब को सबसे पहले तुम्हें सलाम कहना चाहूंगा बात की, पहुंच गया जी आपका सलाम। थैंक यू जी। अच्छा, एक और कॉलर के साथ ब्लेंड करते हैं, दोनों का जवाब फिर इकट्ठा लेंगे जी। एक और कॉलर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा बोल रहे हैं? मैं जी हारून रशीद बोल रहा हूँ लाहौर से जी। हारून रशीद साहब लाहौर से फरमाइएगा जी। बात यह है थी कि जिन तो हम चारों सूबे मुतफिक हैं कि जो डैम बन जाने चाहिए, हुकूमत और वाक़ा उस पर पेशरफ्त क्यों नहीं करती? देखिए, बिजली का बहरान रोज बरोज बढ़ता जा रहा है, आपकी सनतें लग रही है, ये बात मानने वाली है, ठीक है जी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर में आपको जो है वो बिजली चाहिए। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? और जब वो सूबे सारे चारों सूबे जिन डैम्स पर मुतफिक हैं इनकी तरफ क्यों नहीं पेशरफ्त होती? चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप कह रहे हैं कि जो कंट्रोवर्शियल नहीं है प्रोजेक्ट्स वो क्यों नहीं शुरू किए जाते? लेट्स स्टार्ट विद अली तबस्सुम साहब कि उन्होंने पहले कहा जी कि वाटर की जो क्वांटिटी है उन्होंने कहा कि वो बहुत सारे वो पहला जो कालर था जो उन्होंने कारोबार के मतलब सवाल किया था, मैं कारोबार के मतलब फिलहाल टाइम करूंगा, ठीक, लेकिन उन्होंने एक सवाल किया था वो बड़ा रेलिवेंट था, एक्चुअली पर्टेनिंग टू स्टोरेजेस। मैं उनका नाम मुझसे भूल गया, जावेद साहब नाम था क्या? उनका नाम मैं अभी देख लेता हूँ। हाँ, जरा आप बताइएगा कि जी। तो सबसे पहले तो मैं उनको ये कहना जावेद साहब थे, जावेद साहब थे। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के बनने के बाद ये सिंध जो था रबी के सीजन में ये तकरीबन कंज्यूम कर रहा था और डाइवर्ट कर रहा था 10 मिलियन एकड़ फीट। सिंध, ठीक, रबी के सीजन में। मंगला तरबेला के बनने के बाद वो एवरेज 14.7 हो गया, ठीक। 47 लाख एकड़ फुट पानी सिंध मंगला तरबेला की वजह से रबी में ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है, इस्तेमाल करने का अहल हुआ है, 2 डैमों की वजह से, ठीक है। मैं ये नहीं समझता कि अगर मंगला और तरबेला से और स्टोरेजेस से सिंध को फायदा पहुंच रहा है तो काराबाग से वो फायदा क्यों नहीं पहुंचेगा? काराबाग का रिजर्वायर कोई मुख्तलिफ किस्म का रिजर्वायर नहीं है। काराबाग का रिजर्वायर भी जिस तरह मंगला है, जिस तरह तरबेला है, उसी किस्म का रिजर्वायर है। डैम है, पानी आएगा, सैलाबों में जमा होगा और फिर अर्ली इसमें रबी में और अर्ली खरीफ में और लेट खरीफ में वो इस्तेमाल होगा। ये उसमें फायदा ही फायदा है, इसमें फायदा ही फायदा है। दूसरी बात यह है कि मैं आपको बताता हूँ, मेरे जहन में हमेशा, मैंने एक दफ़ा एक मीटिंग में भी ये बात कही कि वापडा में मैंने काफ़ी वक्त गुजारा है और मेरा ताल्लुक इसलिए तकरीबन हर सूबे के साथ बड़ा अच्छा रहा क्योंकि मेरे जहन में मेरे काम की जो वापडा में हम काम कर रहे थे उसका एक बुनियादी उसूल था और वो ये था, what is good for Pakistan cannot be bad for a province and what is bad for a province
کین ناٹ بی گڈ فار پاکستان. بہت خوبصورت, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر سندھ کے لیے یہ چیز غلط ہوتی تو میں جاوید صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ نو باڈی ان پاکستان وڈ ہیو اسپانسرڈ دیٹ تھنگ. کیوں؟ وائی؟ بالکل. اگر ایک صوبے کو نقصان ہے تو پاکستان کو نقصان ہے, تو پاکستان کو نقصان ہے. یہ تو نہیں, اس طرح میں نے کہا کہ میرے ذہن میں جو خاک ہے پاکستان کی ترقی کا, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ خیبر سے لے کر چولستان تک اور ادھر کوئٹہ سے لے کر تر تک اور اوپر سے لے کر سیاچن سے لے کر اپ ٹو کوسٹ, یہ ہر پاکستانی کے چہرے پر اس ترقی کے نشان نظر آئیں تو پھر میں کہوں گا یہ پاکستان ترقی کر رہا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ بات میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ سٹوریج ریزروائرز نہ ہوتے تو کوٹری کے نیچے جو 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 ضروریات ہیں پانی کے, وہ کہاں سے ہم میٹ کرتے, کیونکہ وہاں تو بعض موسموں میں وہ بالکل ڈرائی ہو جاتا ہے. اب جو کہتے ہیں کہ اگر اس کو سسٹین کرنا ہے تو اس کے لیے تو ہمیں بلکہ ہمارے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے تھک گئے ہیں. آج میں اپنے ساتھ وہ رپورٹ بھی لایا ہوں کہ میں نے دل میں کہا کہ لوگ کہیں گے کہ صرف یہی کہتے رہتا ہے, یہ کوئی جو ہم کہتے رہتے ہیں 10 سال 15 سال 20 سال پہلے سے, وہ اب لوگ انٹرنیشنل کنسلٹنٹ نے بھی کہنا ورلڈ بینک نے کہنا شروع کر دیا ہے. ان کے جو لیٹسٹ رپورٹ ہے یہ پاکستان واٹر اکانومی رننگ ڈرائی, اس کو پڑھیں آپ, اس کو پڑھیں, آپ کو بالکل کلیئر کٹ. میں ریڈ سم ایکسٹریکٹس فرام اٹ کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ یہی بلیک سینیریو جو اس کو ڈرا کر رہے ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے اپنے پانی کو سٹوریج اس کا جو ہے, اس کا فار ایگزامپل میں بتاتا ہوں آپ کو, کولورادو ریور میں امریکہ میں ان کی جو سٹوریج کیپیسٹی اس ریور کے اوپر ہے وہ 900 دن کی ہے. 900 دن کی, یعنی 900 دن کا پانی اس ریور کا جتنا ہے وہ اس کو سٹور کر سکتے ہیں 3 سال کا. 900 ٹھیک ہے جی. ہمارے ڈال بیسن جو ہے آسٹریلیا میں اس کا بھی یہی حال ہے. اورنج ریور ساؤتھ افریقہ میں جو ہے وہ 500 دن ہے. ہندوستان پیننسولر ریور جو اس کے ہیں وہاں پر 120 سے 200 دن تک ہے. ہم کتنے ہیں؟ 30 دن بس. اب لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ترقی کیوں نہیں کرتے؟ بھائی ترقی کے راستے پر آپ جا نہیں رہے ہیں تو پھر ترقی کیسے ہو؟ آپ کی ڈائریکشن ہی غلط ہے. ڈائریکشن دوسری بات جو میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ وابڈا اپنی تھرمل بجلی بھی پروڈیوس کرتی ہے اور آئی پی پی سے بھی لیتی ہے. مجھے وہ فگرز ممکن ہے کچھ تھوڑے سے اس میں فرق ہو کہ جب اپنی پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا جو بیس کاسٹ ہوتا ہے جو اس کو یعنی اس کے اوپر لگتے ہیں وہ تقریباً 2 روپے ہوں گے. جو باہر سے آتے ہیں آئی پی پی سے لیتے ہیں وہ تقریباً 4 روپے ہوں گے. 2 روپے 4 روپے 100% کا فرق. ٹھیک ہے. نہیں, تربیلا کا جب پروڈیوس ہو کر ٹرانسمیشن کے لیے ٹرانسمٹ ہوتا ہے اٹ کاسٹ 14 پیسہ. That's it. 14 پیسہ as compared to 4 rupees. As compared to 4 rupees, as compared to even 2 rupees. منگلا 12 پیسہ. آپ نے خود 12 پیسے 14 پیسے کے راستے جو تھے وہ آپ نے نہیں لیے اور آپ 4 روپے اور 2 روپے کے راستوں پر چلے گئے. پھر آپ شکایت کرتے ہیں کہ جی مہنگی کیوں ہے بجلی. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور اس میں اب جو صورتحال سینیریو بن رہا ہے اس میں کالا باغ ڈیم کا بھی ذکر آتا ہے, بھاشا کا بھی ذکر آ رہا ہے, باقیوں کا بھی جو واٹر ویژن کا ایک پریزیڈنٹ کا ایک 5 بڑے پروجیکٹ اکوڑی ہے. ہاں جی, اکوڑی ہے, کرم تنگی ہے, مونڈا ہے. اچھا, اب اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ ہاؤ ریئلسٹک اٹ از کہ 2016 تک پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ جی یہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے, ہو سکتے ہیں. ڈو وی ہیو دا فنڈنگ؟ دیکھیں ڈو وی ہیو دا فنڈنگ فار اٹ؟ دیکھیں میں بتا دوں آپ کو جی. دنیا میں اب
international borders are no longer a barrier for movement of capital in pursuit of good investments. اگر آپ کی مارکیٹ ویلیو بجلی کی جو ہے وہ 3 روپے اور 4 روپے ہو اور آپ کو ایک انویسٹمنٹ سے وہ 1 روپے اور 1.5 روپے میں مل رہی ہو, you will not be short of money for that project, for that investment. کیونکہ یہ جو میں نے 14 پیسے کی بات کی نا, یہ ہائیوے پروجیکٹ کا ہوتا یہ ہے کہ جو ٹرمل ہیں وہ وقت کے ساتھ بڑھتے جاتے ہیں, کیونکہ تیل کی قیمت بڑھتی رہتی ہے. ٹھیک ہے, ہائیوے کا یہ ہے کہ جب اس کا ڈیٹ جو ہے, قرضہ جو ہے وہ جب ختم ہو جاتا ہے, قرضہ ہوتا ہے تو 1.5 روپے تک یہ چلتا ہے, 1.25 روپے تک بھی چل سکتا ہے, لیکن جب قرضہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر تو اس کو کوئی کاسٹ ہوتا نہیں, تو پھر 12 پیسے, 14 پیسے, 20 پیسے. دس از دا بیسٹ آپشن اویلیبل. شمس الملک صاحب, ایک بریکنگ نیوز ہم دوبارہ جس طرح ہم نے پہلے کی اس کی تفصیلات ہم دوبارہ آپ کو بتا دیں ناظرین. پاکستان نے ملک میں تیار ہونے والے کروز میزائل بابر ہدف 7 کا کامیاب تجربہ کیا ہے. ہدف 7 بابر کروز میزائل جس کا پہلا تجربہ 2005 میں کیا گیا تھا, اس کی رینج 700 کلومیٹر تک بڑھائی گئی ہے. یہ میزائل نچلی پرواز کرتا ہے اور ریڈار پر نظر نہ آنے کی صلاحیت رکھتا ہے. ہمارے جو نیس کام کے چیئرمین ڈاکٹر سمر مبارک مند, سینئر فوجی افسروں اور اسٹریٹجک اداروں کے سائنسدانوں نے یہ تجربہ دیکھا. صدر جنرل پرویز مشرف اور وزیر اعظم شوکت عزیز نے اس اہم کامیابی پر سائنسدانوں اور انجینئرز کو مبارکباد دی ہے اور انہیں اسٹریٹجک منصوبوں پر مکمل حمایت کا یقین دلایا ہے. ناظرین, یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویژولز بھی, یہ پاکستان کا جو کروز میزائل بابر ہدف 7 ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ تجربہ ہوا ہے اور اس کی رینج ہم نے پہلے بتایا کہ 700 کلومیٹرز تک بڑھائی گئی ہے. نچلی پرواز کرتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ریڈار پر نظر نہیں آتا, اور یہ اس کی صلاحیت ہے کہ جو بعض اوقات بڑی ہی میٹر کرتی ہے. پریزیڈنٹ نے جو ہمارے سائنسدان ہیں, پرائم منسٹر صاحب, ان دونوں نے ان کو مبارکباد دی ہے, ہماری طرف سے بھی ہماری قوم کی طرف سے بھی سب کو مبارک. اور اٹ از اے گڈ نیوز, اور ہمارا ڈیفینس جو ہے اس کے بعد مزید انشاءاللہ امپریگنیبل ہوگا اور انشاءاللہ ہم دشمن کے مقابلے میں مزید اچھے انداز سے آگے بڑھیں گے. ہمارے ساتھ کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے اور چند آخری لمحات ہیں پروگرام کے, اور اس میں میں چاہوں گا کہ ہم اس کو وائنڈ اپ بھی کریں اور اچھے انداز سے جو ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے کیونکہ اس کو ذرا تھوڑا سا اچھے انداز سے تبسم کیا جائے. بات رہے گی, میں وہ بھی کرا دوں. یہ ایک کالر سے بات کر لیں. السلام علیکم جی. ہیلو السلام علیکم جی. کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی نشہرہ سے فرمائیے گا. جی عمران صاحب. سر میں گزارش کرنا چاہ رہا تھا جناب کہ ہمارے شہر میں جو کالا باغ ڈیم بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا, اس مرتبہ آپ لوگوں کے سامنے کتنی بارشیں ہوئی, تو اگر یہ ڈیم ہوتا تو یہ پانی کہیں ضائع نہ ہوتا, کہیں جاتا نہ, اور ہم اس سے کیا کچھ حاصل کر سکتے تھے, بجلی حاصل کر سکتے تھے اور بھی بہت سے فائدہ حاصل ہو سکتے تھے. تھینک یو ویری مچ. یہ بتائیں آپ نے نوشہرہ کے لوگوں کو, نوشہرہ کے لوگوں کو سب سے زیادہ کنسرن ادھر سے ان کو ہے, ادھر سے سندھ کو ہے, تو آپ بتائیں لوگوں کو کہ جناب یہ آپ کے لیے ضروری ہے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ نوشہرہ خدا نخواستہ ڈوب جائے گا. ہم ڈوبنے دیتے ہیں کسی کو, اللہ معافی دے. ایک اور کال سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو جی وعلیکم السلام. کون سا بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں؟ جناب علی تعارف کروائیے گا. جی صاحب میں سید امجد حسین سے بول رہا ہوں. جی کہاں سے؟ جی 15 کے ساتھ. جی فرمائیے گا, کیا کہیں؟ اچھا فرمائیے. جی فرمائیے گا. سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سب سے جو زیادہ آبادی ہے وہ گاؤں سے چلا جاتا ہے. جی جی. تو پچھلے سال صدر صاحب نے اعلان کیا تھا کہ یہ جو پینے کا پانی ہے یہ پاکستان ہر گاؤں میں اس کا جو پلانٹ ہے وہ ہم لگائیں گے. ٹھیک ہے. یہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک. میرا یہ دوسرا سوال یہ کہ اگر گاؤں کے بیچ ہے تو مائگریشن جا رہے ہیں گاؤں تو وہ پتہ نہ ہو. تھینک یو ویری مچ. آپ نے اربنائزیشن کی بات کی ہے کہ مائگریٹ کر رہے ہیں لوگ, اور جو پینے کا صاف پانی کا پریزیڈنٹ کا منصوبہ ہے وہ ابھی تک اب تک نہیں پہنچا. امید ہے کہ وہ پہنچے گا. وہ اسپیشل انیشیٹو ہے جس کو جہانگیر ترین صاحب اس کی کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ خاصا کام کر رہے ہیں, لیکن دیکھتے ہیں کہ گراؤنڈ پہ اس کی کیا سچویشن بنتی ہے. 2007 ابھی ویسے ختم نہیں ہوا, 2007 کے آخر تک ان کا ٹارگیٹ تھا. دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے. علی تبسم صاحب کا پوائنٹ جی پہلے جی کیلیفورنیا سے جو انہوں نے کہا تھا. نہیں وہ تو
وہ کیا کہتے ہیں علیق روشن صاحب نے کہا تھا جی کہ وہ جو اس کے واٹر ریسورسز ہیں انہوں نے کہا کہ وہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ جو واٹر سٹوریج ہے وہ انہوں نے کہا کہ مختلف جو پولز پر ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. پھر انہوں نے کہا کہ جو بین الاقوامی معاہدے ہیں ان میں کیا پاکستان میں کوئی اس کی پاکستان اس میں شامل ہے؟ کنزرویشن کا وہاں اسپیسیفک ذکر کیا تھا. کنزرویشن فریش واٹر اور سیوریج کا صاحب کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان نے ہر یہ جو گلوبل وہ ہوتی ہے میٹنگ ہوتی ہے واٹر فورم کی وہ اس میں ہمیشہ پاکستان گیا ہے. پاکستان نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اور ان کے جو ڈکلیریشنز ہوتی ہیں ان کو سائن کیا ہے, کمٹ کیا ہے. اور اس میں جو بنیادی مسئلہ آتا ہے وہ یہ ہے آج کل جس کے اوپر بہت زیادہ زور دی جا رہی ہے کہ وہ ہے کہ آپ واٹر ریسورسز کو سیکٹرز میں واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس کی بجائے ان اے ہولسم مینر, ان اے ہولسٹک نیچر آپ واٹر کو ایز اے کمیونٹی ان اے ہولسٹک نیچر اس کو کنسیو کریں, اس کو پلان کریں, اس کو ڈیولپ کریں اور اس کو یوز کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اور اس ڈیولپمنٹ میں بہت سی چیزیں ہیں, اس کی یوزج کے بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کا اس وقت تو میرا خیال میں گاڑی کو میں دیکھ رہا ہوں تو فوکس ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے لیکن اس میں تو اس میں کہتا ہوں کہ پاکستان اس کا اویئر ہے, ایشوز کے متعلق بھی آر اویئر. لیکن ہمارے سامنے جو اب مسائل آ رہے ہیں ہمارے سامنے ایکچولی بات یہ ہے کہ پانی کے کسی اور الٹرنیٹو ٹو سٹوریج میں کنزرویشن کی ٹیکنالوجی جو آپ دیکھیں اور بھی ٹیکنالوجیز ہیں لیکن ہماری ریکوائرمنٹس دو ہیں. ہماری ریکوائرمنٹس پانی ہے اور سستی بجلی ہے. آپ کو سستی بجلی سوائے ڈیم کے اور کسی طریقے سے ملتی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. پاکستان نے اگر بہت زیادہ پانی ڈیولپ بھی کیا لیکن بجلی اگر ہمارے 5 روپے اور 6 روپے پر یونٹ رہی. یہ اب ہمیں سب لوگوں کو یہ تو پتہ چل گیا کہ پانی سے ہی بجلی سستی ہمیں ملے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ پروجیکٹس نہیں بن رہے ہیں. اب دیکھیں ہارون رشید صاحب نے لاہور سے کال کیا, انہوں نے کہا جی کہ جو کنٹروورشل پروجیکٹس نہیں ہیں وہ تو بنائیں. اچھا, اب اس کے ساتھ ہی ایک اور چیز بھی آتی ہے جو کہ ایک تجویز کے طور پر دی جاتی ہے کہ جناب ٹھیک ہے بڑے ڈیم اگر آپ نہیں بنا رہے تو چھوٹے ڈیم بنا دیں. اب اس کے اوپر بھی تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ چھوٹے ڈیم کیا ہم بنا سکتے ہیں, کیا آگے یہ بدقسمتی ہے کہ ہم بعض اوقات ایک مسئلے کو فرنٹل اس کو فیس کرنے کی بجائے ہم اس سے بھاگ جاتے ہیں اور کسی دوسرے بہانوں سے ہم اس سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھیں چھوٹے ڈیم پاکستان نے جو بنائے ہیں کوئی 60 کے قریب ہیں. وہ اگر آپ اس کو دیکھیں تو اس کی ایوریج کیپیسٹی ایک اسمال ڈیم کی جس میں کچھ بڑے ڈیم بھی ہیں 8000 ایکڑ فٹ آتا ہے. اگر 8000 ایکڑ فٹ سٹوریج ڈیم کی کیپیسٹی ہے تو صرف کالا باغ کو 7.5 ملین ایکڑ فیٹ کے 6 ملین ایکڑ فیٹ کو وہ کرنے کے لیے ریپلیس کرنے کے لیے آپ کو 750 اسمال ڈیم چاہیے. 750 اسمال ڈیم. آپ نے 50 سال میں تو صرف 40-50 ہی ڈیم بنائے ہوئے ہیں, 60 کے قریب بنائے ہوئے ہیں. تو 750 کتنے آپ 700 سال لگائیں گے اس کے اوپر؟ نہیں جی. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ وہ چھوٹے ڈیموں میں مجھے کوئی بھی بتا دے کتنی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے. کالا باغ تو دے گا نا کوئی 14-15 بلین یونٹ سال کا دے گا. یہاں سے کتنی بجلی پروڈیوس ہوتی ہے؟ آپ کیا پاکستان کو سستی بجلی کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم کیوں غلط راستوں کے اوپر جا رہے ہیں؟ ہم متواتر غلط راستوں کے اوپر جا رہے ہیں اور غلط تعویلیں پیش کرتے ہیں. ان غلط راستوں پر جانے کے لیے ہم غلط تعویلیں پیش کرتے ہیں جو اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ ہم نے جو سٹوریجز کا ذکر ہم کرتے ہیں یہ باقی جو ٹیکنالوجیز ہیں جو سوفسٹیکیٹڈ ہیں جس کو میں سافٹ ویئر کیپیبلٹیز کہتا ہوں. فار ایگزامپل ڈیمانڈ مینجمنٹ ہے, کنزیومر جو ہے وہ اویئر ہونا چاہیے کہ میں پانی کس طرح استعمال کروں. یہ سب چیزیں ہمیں کرنی پڑیں گی. لیکن اس وقت ہمیں پرابلم جو ہے وہ صرف پانی کی نہیں ہے, ہمیں پرابلم بجلی کی بھی ہے, بجلی کی قیمتوں کی بھی ہے. یہ بھی بڑا امپیکٹ. اس میں جو بجلی کی قیمتوں کی بھی جو بات آتی ہے تو اس میں بھی تو ہماری جو ریشو ہے وہ ہم لوگ بہت زیادہ تھرمل کے اوپر بینک کر رہے ہیں. اور وہی بات آپ کی پھر آتی ہے کہ ہائیڈل اور تھرمل ریشو جو ہے اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر بتاتا ہوں. 1990 میں ایوریج سیل پرائس وابڈا کی جو تھی وہ 1 روپے 1 پیسے تھی. جب ہائیڈل بجلی جو ہماری تھی وہ 65% ہمارے مکس کی ہوتی تھی, 35% تھرمل ہوتی تھی. تو 1 روپے 1 پیسے.
2004 میں جو میں نے فگر مجھے یاد ہے 2004 میں وہ تھی 4 روپے 48 پیسے، جب ہائیڈل جو تھی وہ تقریباً 30-35 کے قریب ہو گئی تھی اور باقی تھرمل تھی. اب اس سے اندازہ کر لیں فرق کتنا پڑتا ہے. ایک روپے 4 روپے 48 پیسے تک 4 گنا زیادہ ہو جاتا ہے صرف انرجی میکس سے. میکس کیوں؟ اس لیے کہ 4 روپے کی بجلی اور 14 پیسے کی بجلی، یہ کبھی نہ بھولیں. 4 روپے کی بجلی اور 14 پیسے کی بجلی. جب 14 پیسے کی بجلی زیادہ مقدار میں آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کی قیمت کم ہوگا. جب آپ 4 روپے کی زیادہ کریں گے تو پھر آپ کی قیمت زیادہ ہوگی. تو بیسیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام صورتحال کا جو حل ہے وہ یہی ہے کہ ہم فوری طور پر انرجی مکس کو بہتر کریں، ہائیڈل کی طرف جائیں، اور فوری طور پر جو ہمارے ریزروائرز ہیں وہ انکلوڈنگ کالاباغ ڈیم ہم وہ بنانا شروع کریں. دیکھیں جی، اس لیے ضروری ہے، میں 1 منٹ میں کہنا چاہتا ہوں، کرنٹلی وی آر دا وکٹمز آف سیزنل شارٹیجز. We must say that we want to become beneficiaries of the seasonal surpluses. اور seasonal surpluses اگر ہم نے کرنی ہے تو ہمیں اسٹوریج بنانی ہے، اور اگر فیوچر میں ہم نے یہ گلوبل وارمنگ کے افیکٹ سے بھی کسی حد تک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے تو بھی ہمیں اسٹوریجز بنائی ہیں، تاکہ ہمیں جب بھی بارشیں آئیں گی، جب بھی فلڈز آئیں گی جو زیادہ ہوں گی، وہ اس کو ہم سٹور کریں. اور یہ ہماری فیوچر لائف لائن ہے، اور اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جو آپ بتا رہی ہیں شمس الملک صاحب. ہماری جو حکومت بھی ہے اور ہمارے تمام لوگ جو ہیں وہ اس کے اوپر کنسنسس کریٹ کر سکیں، اور پاکستان کے لیے ایک بہتر سینیریو جو ہے وہ ہم آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھ سکیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم ایشو کے اوپر بہت ہی ضروری اور بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن آپ نے کی. ناظرین، یہ تھا واٹر ایشو کے حوالے سے آج ہم آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ ہمارے کیا مسائل چل رہے ہیں، اور اللہ کرے کہ ہماری جو بات شمس الملک صاحب نے کہی ہے، ہمارے جو کارپردازان حکومت ہیں اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ اس معاملے میں اپنا ایک رول پلے کر سکیں. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرے مولا کہ میں تیرا بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتو مایا خیشرا تو دانی حساب کروں گے. مجھے اس طرح کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.